बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाह अहवाल व मामलात व आमाल के सिलसिले में जो आजकल हम जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक भी मैं समझती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है वक्त की पाबंदी। और वक्त की पाबंदी हम सब को करनी चाहिए बहैसियत मुसलमान। और सबसे पहले हम वक्त की पाबंदी के बारे में कुरानी गाइडेंस लेंगे कि क्या कुरान में अल्लाह ताला वक्त की पाबंदी के बारे में कुछ हमें इरशाद फरमाता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी कुरान पाक की आयात हैं जिनमें वक्त की पाबंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। मैं चंद एक आपके सामने नमूने के तौर पे पेश करूँगी और वक्त की पाबंदी को या वक्त की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सूरह फातिर में बयान करता है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्करा। क्या हमने तुम्हें वक्त नहीं दिया था, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो नसीहत हासिल करना चाहे वो नसीहत हासिल कर ले। वजाकुम नज़ीर, यकीनन तुम्हारे पास नज़ीर यानी डराने वाले भी आए। फ़ज़ूक़ू वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, अब तुम अज़ाब का मज़ा चखो, अब ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। तो इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त की और उम्र के बारे में की अहमियत को उजागर कर रहा है कि क्या हमने आपको वक्त नहीं दिया था। और कुरान पाक की बेशुमार आयात ऐसी हैं। और फिर जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसमें खा रहा है, वक्त के मुख्तलिफ़ औकात की कसम खा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, वल फ़ज्र और फ़ज्र के वक्त की कसम, व लयालिन अश्र और 10 रातों की जो ज़ुल्हज की रातें हैं उनकी कसम। फिर फरमाया वल्लैली, सूरतुल लैल में वल्लैल की कसम खाई, वल्लैली इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए। फिर फरमाया सूरतुद दुहा में वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, यानी दुहा चाश्त के वक्त की कसम, और फिर वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह असर में फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, असर यानी ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है। तो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इंसान जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, बड़ी महबूब चीज़ होती है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई उसकी कसम खाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि मालिक कायनात है, इस अर्ज़ व समा का मालिक है और उसने ये सारी चीज़ें तख्लीक की हैं, उसको ज़्यादा पता है किस चीज़ की क्या अहमियत है। वो अपनी इन औकात की कसम खा के हमें वक्त की अहमियत बता रहा है कि ये कसमें मैंने ऐसे नहीं खाई, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस मेरी बारगाह में बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों की अहमियत मेरी बारगाह में बहुत ज़्यादा है। इनकी कसमें खा के किसी और चीज़ की भी कसम खा सकता था। तो अल्लाह ने जितनी भी चीज़ों की कुरान में कसमें खाई हैं वो महबूब तरीन चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ें हैं। इसलिए अल्लाह ने वक्त के मुख्तलिफ दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, 10 रातों की कसम खाई, चाश्त के वक्त की कसम खाई, ज़माने की कसम खाई। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि कोई इम्पोर्टेंस वक्त की कुरान बयान कर सकता है। अब हम हदीस मुबारका की रोशनी में वक्त की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे और मैं सिर्फ़ 3 अहादीस पे इक्तफ़ा करूँगी, सिर्फ 3 अहादीस कोट करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग अक्सर खसारे में रहते हैं, एक फ़रागत और दूसरा सेहत। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका किस हद तक सच्चाई पे मुश्तमिल है कि हम ये 2 चीज़ें बहुत ज़ाया करते हैं। एक तो फ़रागत, जो फ्री टाइम होता है हम ऐसे ही गुजार देते हैं और बाद में पछताते हैं। तालिब इल्म की मिसाल लें जो सारा साल के साल, दिन के दिन, महीनों के महीने, हफ्तों के हफ्ते वो ज़ाया करता रहता है, स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं देता। जब एग्ज़ाम आता है, पेपर उसके सामने आता है तो फिर कहता है काश कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए कि मैं तो ये बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता था, मगर वक्त गुज़र जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। सेम इज़ द केस विद अस। हमारी ज़िंदगी में कितना वक्त गुज़रा जा रहा है और ये पर्चा जो हमने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और हमारे हाथ में होना है, तो इसके बारे में भी कुरान मजीद में फरमाया गया कि जब उनका नामा अमाल उनके हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि काश अल्लाह हमें एक दफ़ा फिर भेज दे तो हम नेक अमाल कर ले, मगर वो वक्त ख़त्म हो चुका होगा।
تو حدیث مبارکہ بہت اچھے سے اس المیہ کی طرف انڈیکیٹ ہماری توجہ کروا رہی ہے، اس المیہ کو بیان کر رہی ہے کہ ہم صحت اور فراغت دونوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور عام طور پہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پہلا کوسچن یہ ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری، یعنی وقت کیسے گزارا، وقت کا استعمال کیسے کیا۔ دوسرا کوسچن اس کا یہ ہوگا کہ اس نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، اور تیسرا کوسچن یہ ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور چوتھا کوسچن اس کا یہ ہوگا کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں کھپایا، یعنی اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تو ہم نے آنکھوں کا اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اگر دل دیا تو دل کا صحیح استعمال نہ ہوا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کان دیے تو کانوں کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا، اگر ہمیں ہاتھ اور پاؤں اور جسم دیا تو اس کو اپنی انرجیز کو کن کاموں میں ہم نے ضائع کیا یا کن کاموں میں ہم نے یوٹیلائز کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابو نعیم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیا آنے والا دن جو ہے وہ پکار کے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں ایک نئی مخلوق ہوں اور میں یعنی کل قیامت کے دن تیری گواہی دوں گا، تو اگر مجھ میں نیک عمل کرے گا تو میں اس نیک عمل کی گواہی دوں گا، اور اگر میں چلا گیا تو پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھی یہی کلمات دہراتی ہے۔ تو ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی ساتھ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی رات ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وقت کی قدر کریں۔ اس سے زیادہ حدیث مبارکہ میں وقت کی اہمیت اور کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وقت کہاں پہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم اپنے سکولز میں، آفیسز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں نہ صرف طلبہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے اور مہینوں کے مہینوں اور سالوں کے سال ہم ضائع کر دیتے ہیں، اپنی سٹڈیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ اسی طرح اساتذہ کرام وقت ضائع کرتے ہیں، اور ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہماری ڈیوٹیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہمیں جو ڈیوٹیز دی گئی تھیں، اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنے کی ہمیں سیلری ملتی تھی، اس کو ہم نے صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا۔ اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جائے گا، ہم نے آپ کو وقت دیا اور یوٹیلائز نہیں کیا۔ اور پھر جو آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں، طرح طرح سے ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ وقت ضائع کر کے ایک تو وقت کی عظیم نعمت کا ضیاع کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کے لیے جواب دہی ہے، اس کی جواب دہی الگ سے ہے۔ اور جو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ملازم ہیں یا پھر ہمارے کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے اس وقت میں ان کی کچھ ڈیوٹیز ہوں گی، اگر وہ وقت ضائع کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، ایک تو وقت کے ضیاع کا ان کو سزا ملے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اپنی ڈیوٹی صحیح پرفارم نہیں کر رہے، اٹ مینس کہ وہ رزق حرام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ اور وقت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ، فرمایا ایک قول ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کرتا ہے۔ اور یہ مثالیں نہیں ہیں، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے وقت ضائع کیا ان کو وقت نے واقعی ضائع کر دیا۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ہم موبائل فونز ہیں ہمارے ہاتھ میں، اور وہ ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ نہ صرف انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے ہمیں غافل کر دیا ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنے ہمارے رشتے ہیں ان سے بھی ہمیں غافل کر دیا، ہماری ذمہ داریوں سے غافل کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا ہمیں رزق حرام کی طرف مائل کر رہا ہے، کیونکہ ہم جب اپنی ڈیوٹیز صحیح طرح سے انجام نہیں دیں گے تو ہم ظاہر ہے رزق حرام ہی کما رہے ہوں گے۔ ہر جگہ پہ دیکھیں، دکانوں پہ دیکھیں، اپنا لوگ کاروبار کرتے ہیں مگر شاپ پہ آپ جائیں گے تو لوگ سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں، آپ آفیسز میں جائیں گے سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں۔ اتنے اٹریکٹیو تھم نیلز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کھولے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، ایسی ٹیمپٹیشن آ گئی ہے کہ ہم اسے کھولے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے فیس بک کھولتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔
اس وقت نے ہماری قدریں پامال کر دیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ناطہ اس نے ختم کرتا جا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال اور یہ موبائل کا استعمال، اور ہمارے اپنے بچے سفر کر رہے ہیں، والدین گھروں میں وقت ضائع کرتی ہیں، خواتین وقت ضائع کرتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری کوئی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں، کوئی بیوٹی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں اور بچوں کو وقت نہیں دیتی۔ اس طرح سے لمبی لمبی فون کالز پتہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں، اس پہ بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ گھروں میں اگر مرد حضرات آتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، ان کی بیوی ان سے بات کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے بچے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ سارا وقت سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے غیر مناسب استعمال نے، اس سوشل میڈیا کے غیر مناسب استعمال نے ہمارے بچوں کو کہاں سے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج آپ بچوں کی تربیت کے معاملے میں دیکھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم پچھتاتے ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو وقت نہیں دیا، ہم نے بچوں سے سوالات کے جوابات نہیں دیے، ان کو پیار نہیں دیا، ان کو اپنے پاس نہیں بٹھایا، ان کے ساتھ دوستی نہیں کی کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ اور وہ وقت ہم نے، جو ہمارے قریبی رشتے تھے، جو بچے ہمارے لیے آگے جا کے صدقہ جاریہ بننے تھے، ان کو ہم نے وقت نہیں دیا اور ہم نے وہ وقت سارا سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر دیا۔ آج بچے مختلف سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا شکار ہیں، سوشل ڈیزیزز کا شکار ہیں، اور وہ بڑی فزیکل ڈیزیزز کا شکار ہیں، اور یہاں تک کہ مذہب کے معاملے میں وہ دہریے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں مگر ان کو وقت چاہیے، ان کو والدین کی توجہ چاہیے، ان کو والدین کی محبت چاہیے جو ان کو نہیں مل رہی۔ تو یہ چند ایک ضروری گزارشات تھیں جو میں نے وقت کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ وقت اس طرح سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے جیسے ریت ایک مٹھی سے نکلتی ہے۔ خدارا اس وقت کو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ یوٹیلائز کریں اور پورے سال کے لیے ہم بچوں کو ٹائم ٹیبل دیں اور اپنا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا بھی اسکیجول بنائیں۔ جہاں پہ ہم باؤنڈری کراس کرنے لگے تو ہم فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور اگر ہم وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آج سے ہی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور استعانت ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ وقت ہم پراپر یوٹیلائز کریں، اللہ اور اس کے رسول کو دیں، اپنی عبادات کو دیں، اور اپنے بچوں کو دیں، اپنی بیوی کو دیں، اپنی قریبی رشتہ داروں کو دیں، اپنے والدین کو دیں جو آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ کی مائیں، آپ کے والد، آپ کے باقی رشتے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور آتے ہی آپ موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں کتنا سفر کرتے ہوں گے۔ ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس وقت گزاریں، ان سے باتیں کریں تاکہ بہت ساری معاشرے سے غلط فہمیاں، سوشل بیماریاں اور سائیکولوجیکل بیماریوں سے بچا جا سکے۔ آج کل ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت ہم سارا کا سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ جہاں وقت استعمال کرنا تھا وہاں ہم نے استعمال نہیں کیا، اور جہاں ہم نے استعمال نہیں کرنا وہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔